अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजिस्ट पलवशा। सो क्लास आज जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी एज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे कि लास्ट हमने जो डेफिनेशंस जो डिस्कस की थी वो हिस्टोरिकल डेफिनेशन या रिजेक्टेड डेफिनेशंस थी। उसमें पहली वाली थी साइकोलॉजी एज स्टडी ऑफ सोल और दूसरी स्टडी ऑफ माइंड थी। अब ये थर्ड वन है जो कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है और ये भी हिस्टोरिकल डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इसका ये मतलब है कि साइकोलॉजी ने ये क्लेम किया था, या उस वक्त के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि साइकोलॉजी इज़ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मींस साइकोलॉजी स्टडी कॉन्शियस मेंटल एक्सपीरियंसेस, थॉट्स हो गई, फीलिंग्स, सेंसेशंस एंड अवेयरनेस। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियस जैसे कि मैंने पहले भी बात की हुई है, लेकिन यहाँ दोबारा आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ कि इट इज़ स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ सेल्फ एंड सराउंडिंग्स ना, कि आपको अपने बारे में भी सारी जानकारी है, आगाही है, और आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो अगर आपसे कोई सिंपली कोई पूछे कि कॉन्शियस किसको कहते हैं, तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा लिखा हुआ है कि नो दे सेल्फ, यानी अपने आप को जानना, अपने आप के बारे में आप मालूमात होना। तो सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसकी भी आपको मालूमात या आगाही होना जो है वो कॉन्शियस कहलाया जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट ने या फिलोसफर्स ने इसको इस सेंस में डिफ़ाइन किया था कि ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है या स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। मतलब आपके जितने भी मेंटल एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, या सेंसेशन या अवेयरनेस हैं, जिनकी आपको आगाही है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। यहाँ पर हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसे एग्री करते थे या जो सपोर्ट करते थे इसको, हम उनको देख लेते हैं। पहला हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट था वो था जॉन डेवी, और उसका क्या बिलीफ था, उसका ये मानना था कि कॉन्शियस जो है वो एक्टिव होता है और ये कंटिन्यूस होता है। दूसरा उसका ये बिलीव था कि इसके ही ज़रिए जो है एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकता है। मतलब इट हेल्प द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट, के हम अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं या अपने एनवायरनमेंटल जो हमारी डिमांड्स हैं वो हम इसी के ज़रिए, जो हमारा कॉन्शियस पार्ट है उसके थ्रू जो है हम उस डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। फिर कॉन्शियस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्शियस का मतलब यही है कि आप आगाह हों, आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है या आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो फिर ज़ाहिर है इर्द गिर्द जो जो कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप उसको समझ के और फिर उसके मुताबिक जो है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है कि when a student faces a difficult question in exam, his mind become active to find the best solution. This shown conscious helping in adjustment. कि जब भी एक स्टूडेंट जो है उसको कोई ऐसा एक क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में सामने आ जाता है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करता है उसके सोल्यूशन को ढूंढने की और फिर उस सवाल को अटेम्प्ट करने की। तो ये हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है एक एग्जांपल है कि किस तरह हम अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या एक स्टूडेंट जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसी तरह ज़िंदगी में बहुत सारे हमारे पास डेली बुनियाद पे अगर देखें तो हम हमारे पास प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और हम उसको अपनी कॉन्शियस की बुनियाद पे या कॉन्शियस की हेल्प से हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। दूसरा जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट था जो कि सपोर्ट करता था इस डेफिनेशन को, वो था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है उसने कॉन्शियस को कहा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिफ़ाइन करें या राइट अबाउट द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसने कॉन्शियस को कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था कि कॉन्शियस जो है वो स्ट्रीम ऑफ मतलब एक स्ट्रीम है, जैसे लहर हो कह दें, या मतलब एक दरिया जैसे कह लें कि ये एक दरिया की तरह है। अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूस, ऑलवेज चेंजिंग एंड नेवर स्टॉप। इस बुनियाद पे इसने कहा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि कॉन्शियस जो है वो
کنٹینیو ہے، مسلسل ہے، جیسے پانی بہہ رہا ہے نا، اسٹریم ہے نا، ندی ہے یا دریا ہے، تو اس میں پانی بہہ رہا ہے، وہ رک نہیں رہا ہے، اور وہ اپنے اپنے روٹس کو چینج کرتے کرتے جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے، وہ اسٹاپ نہیں ہو رہا ہے، نہ اس کو کوئی اسٹاپ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا کانشیس بھی ہے جو کنٹینیویشن میں چل رہا ہوتا ہے، آگاہی ہے۔ ہم کیونکہ انوائرمنٹ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں نئی بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ہمارے پاس اولڈ میموری ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ ہم اپنے جو نئی ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں انوائرمنٹ میں، تو ہم اپنی اولڈ میموری کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور ان نئے پرابلمس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کانشیس کو اسٹریم آف کانشیس کہا گیا ہے۔ پھر ہر انسان کا جو کانشیس ہے، کانشیس ایکسپیرینس ہے، وہ یونیک ہے، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے، چینج ہے، علیحدہ ہے۔ میرا الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا، بچوں کا الگ ہوتا ہے، بڑوں کا الگ ہوتا ہے۔ بڑے ایک طرح سے جو ہیں چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک نظر سے، بڑے دوسری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کانشیس جو ہے وہ ہر انسان کا یونیک ہے۔ اب ایگزامپل دیکھ لیں اس کی کہ while studying our mind move from one thought to another, like from lesson to friend, then to home and again back to lesson. This continuous flow is a stream of conscious. کہ جس وقت ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ تو ماننے والی بات بھی ہے کہ جس وقت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جمپ کر رہی ہوتی ہیں، جمپنگ پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم ایک طرف جمپ کر جاتی ہے ہماری سوچ، کبھی دوسری طرف جمپ کر جاتی ہے، اور پھر گھوم پھر کے واپس جو ہے وہ اسی جگہ پر آ جاتی ہے، لائک ہماری پڑھائی کی طرف واپس آ جاتی ہے، لیسن کی طرف جو ہے وہ واپس آ جاتی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم پارٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس کانشیس کے 2 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے، پہلے لیکچر میں جو ہم نے بات کی ہوئی ہے وہ تو مائنڈ کے پارٹس تھے، ٹھیک ہے، جو کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس تھے، تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا، وہ جو ہیں مائنڈ کے پارٹس تھے۔ اب جو ہم پارٹس کریں کانشیس کے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو کانشیس جو ہے اس کے اپنے جو ہیں 2 پارٹس ہیں، ایک سینٹرل کانشیس ہے اور ایک مارجنل کانشیس ہے۔ سینٹرل کانشیس کو ہم فوکل یا فوکس کانشیس بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، فوکس کانشیس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ سینٹرل کانشیس کا مطلب یہ ہے کہ اٹینڈڈ ٹو، اور مارجنل کانشیس کو ہم کہتے ہیں اٹینڈڈ فرام۔ یعنی سینٹرل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اس وقت ہم نے اٹینشن دینی ہے، جس کی ضرورت اس وقت ہے، کہ اسی وقت ہم اس کو جو ہے اٹینشن دیں۔ مارجنل کانشیس کا مطلب یہ کہ جو بعد میں جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس کو ہم نے بعد میں جو ہے وہ فوکس کرنا ہے۔ سو سینٹرل کانشیس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اٹ انکلوڈ دا تھاٹ اور آئیڈیا دیٹ آر ایٹ دا سینٹر آف آر اٹینشن۔ وہ آئیڈیاز، وہ تھاٹس، وہ باتیں جو اس وقت ہمارے اٹینشن کے فوکس میں ہے یا اٹینشن کے سینٹر میں موجود ہیں۔ So these are the things we are clearly thinking about at the present moment۔ وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کی کہ جو اس وقت جن کی ضرورت ہے، جیسے اس وقت میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں نا فار ایگزامپل، تو آپ کا اٹینشن اسی بات کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ادھر ادھر اٹینشن ہوگی تو وہ پھر مارجنل والی باتیں جو ہیں تو اس میں آ رہے، لیٹ سپوز آپ سن تو مجھے رہے ہو، یا لیٹ سپوز آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے، آپ کو ٹیچر پڑھا رہا ہے لیکن آپ دیکھ اس کو رہے ہو بٹ آپ سوچ کسی اور چیز کے بارے میں رہے ہو۔ آپ فار ایگزامپل اس طرح سے سوچ رہے ہو کہ اچھا یہ کلاس ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بریک ہوگی یا نیکسٹ کلاس ہوگی، نیکسٹ کلاس میں مجھے اپنی دوست سے ملنا ہے، یا اس طرح سے، یہ مارجنل والی چیز ہے، یہ مارجنل کانشیس ہے، یعنی بعد والی چیز کو آپ ابھی فوکس کر رہے ہو، تو ابھی جس کو فوکس کرنا چاہیے آپ اس کو فوکس نہیں دے پا رہے ہو، اس لیے آپ کو وہ بات کلیئر نہیں ہوگی۔ ایگزامپل کیا ہے، while reading this page my attention is on the words of this lesson, this is central conscious۔ کہ میں اگر اس پیج کو اس وقت پڑھ رہی ہوں تو میرا جو فوکس ہے، میری جو اٹینشن ہے وہ اس لفظوں پہ ہونی چاہیے، اور ان لفظوں پہ اگر میں غور کروں گی تو مجھے وہ بات سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر میں کلرز کی طرف چلی جاؤں یا ڈیزائنز کی طرف چلی جاؤں تو پھر کیا ہوگا، جو اس میں لکھا ہوا ہے یا جو میں پڑھ رہی ہوں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سو جو مارجنل کانشیس ہے وہ کیا ہے، اس کے اپوزٹ ہے کہ اٹ انکلوڈ دوز تھاٹس، فیلنگس اور سینسیشن وچ آر ناٹ دا مین فوکس بٹ اسٹے ان دا بیک گراؤنڈ۔ یعنی وہی بات جس نے بعد میں آنا ہے، وہی بات ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے جو میں نے ابھی بھی آپ سے کہی کہ جس نے بعد میں آنا ہے، بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے۔ اس وقت جو چیز ہے
اس وقت جس چیز کی اٹینشن کی ضرورت ہے آپ نے اس کو اٹینشن دینا ہے، کیونکہ یہ دماغ ہے، اس میں ساری باتیں اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک بات آئے گی اور پھر وہ پروسیس ہوگی اور پھر نیکسٹ کا ہم ویٹ کریں گے اور وہ آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس انفارمیشن برین کے اندر جو ہے وہ 0 سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک ٹریفک ہوتا ہے پوری انفارمیشنز کا، اور ہم نے انسان کا جو دماغ ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ ان ساری انفارمیشنز کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کچھ انفارمیشنز جن کو اس وقت فوکس کی ضرورت ہے وہ سینٹر میں آ جاتی ہیں، اور جن کو اس وقت فوکس کی ضرورت نہیں ہے وہ مارجن میں، یعنی وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دے کین کم ان ٹو فوکس وین ایور وی نیڈ دیم، جب ان کی ضرورت ہوگی تو یہ کیا ہوں گی، یہ سینٹر میں چلی جائیں گی، اور پھر اس کے پیچھے آنے والی جس کی باری ہوگی وہ پھر بیک گراؤنڈ میں جا کے کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سو ایگزامپل کیا ہے، وائل اسٹڈنگ آئی کین hear the sound of fan or birds outside but I am not paying full attention to them، یعنی جس وقت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چھت پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے برڈز ہیں وہ اپنا جو ہے وہ سنگنگ کر رہے ہیں، یا آپ روم میں بیٹھے ہوئے تو وہاں فین لگا ہوا ہے، اس کی اپنی ایک آواز ہے، لیکن اگر آپ کا فوکس جو ہے وہ اپنی اسٹڈی پہ ہے تو آپ کو وہ آواز جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرے گی، لیکن اگر آپ کی جو اٹینشن ہے وہ ہٹ جاتی ہے تو آپ ان سارے ارد گرد کی چیزوں کو جو ہے وہ محسوس کرو گے۔ اسی طرح جو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ایک بچہ یا بچی کلاس میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکچر ہو رہا ہے، لیکن وہ لیکچر کی بات کو اٹینشن نہیں دے رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی دوست سے کیفیٹیریا میں ملنا ہے، اور وہ بات، کیونکہ وہ تو بات کی بات ہے، اس نے فوکس نہیں دینا، لیکن اگر وہ اس کے فوکس میں آ گئی ہے تو جو فوکس والی بات ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، وہ اس کی کانشیس میں آئے گی نہیں کہ کیا بات چل رہی تھی۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں پارٹس سمجھ آ گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی کنفیوژن ہو تو آپ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، اس سے ریلیٹڈ کویسچن میں آپ کو کلیئر کر دوں گی اگر کنفیوژن ہو۔ کرٹیسزم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہسٹوریکل ڈیفینیشن ہے یا ریجیکٹڈ ڈیفینیشن ہے، تو اس پہ کرٹیسزم ہوا تھا، اور وہ کیا کرٹیسزم تھا؟ پہلا ہے ہمارے پاس کہ کانشیس کے ناٹ بی آبزرو اور میئر ڈائریکٹلی، یہ وہی بات تھی جو مائنڈ کے ساتھ بھی کی گئی تھی کہ ہم کانشیس پہ تو یا ہم مائنڈ پہ تو بہت بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو یہ نہیں بتا رہے کہ کون سا ایسا سالڈ فارم ہوگی، کون سی ایسی سالڈ چیز ہوگی جس کے ساتھ ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں یا آبزرو کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں وہی سیم کرٹیسزم جو ہے وہ سائنس کا یا پھر اور سائیکالوجسٹ کا جو ہے، یا جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے جو سائیکالوجسٹ تھے ان کی طرف سے یہ کرٹیسزم آیا تھا کہ کانشیس جو ہے اس کو ہم ڈائریکٹ آبزرو نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس اس کے ساتھ بیہیویئر نہ لگا ہو۔ اگر آپ بیہیویئر کہہ دیں کہ ہاں ہم سائیکالوجی از اسٹڈی آف کانشیس ود دا ہیلپ آف بیہیویئر، تو پھر یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ ہم بیہیویئر کے ذریعے جو ہے اس کے کانشیس تک جائیں گے، اس لیے کہ کانشیس اگین ایک چھپی ہوئی چیز ہے، ایک ہڈن چیز ہے، وہ نظر نہیں آتی ہے، وہ ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، اس کو ہم مطلب فیل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو آبزرو کرنا یا اس کو میئر کرنا مشکل ہے۔ ڈفرینٹ پیپل میں ڈسکرائب دا سیم ایکسپیرینس ان ڈفرینٹ ویز، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ہر انسان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی اوپر ہم نے پڑھا کہ ولیم جیمس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریم آف کانشیس ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اسٹریم آف کانشیس ڈفرینٹ ہے۔ میں نے آپ سے ابھی بات بھی کی کہ سب کی جو ہیں وہ کانشیس ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بچوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مڈل ایج والوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بڑوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ہر کوئی پرابلم ایک ہی ہوگی یا بات ایک ہی ہوگی، لیکن ہر کوئی اس کو اپنے نظریے سے لے رہا ہوگا۔ تو یہ کس کی ہیلپ سے ہو رہا ہے؟ یہ کانشیس کی ہی ہیلپ سے ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائیکالوجی جو ہے وہ ٹوٹلی کانشیسنیس ہے یا اسٹڈی آف کانشیسنیس ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ہر انسان کا جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے جو ہے وہ کانشیس آ رہا ہے، یا ڈفرینٹ طرح سے جو ہے وہ ایکسپیرینسز جو ہیں کر رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے اٹ اگنور انکانشیس مینٹل پروسیس وچ آر آلسو امپورٹنٹ۔ اچھا، انہوں نے جو ہے بہت زیادہ فوکس جو کیا تھا وہ کانشیس پہ کیا تھا، اور باقی جو اس کے پارٹس ہیں ان کو مس کر دیا تھا۔ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ اگر آپ ایک
دماغ کے ایک حصے کو اگر آپ ٹچ کر رہے ہو یا اس پہ بات کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ لنک آپ 2 یا 3 جتنے بھی پارٹس ہیں ان کو بھی آپ ڈسکس کریں گے. تو یہ تو مائنڈ کا حصہ ہیں. تو مائنڈ کا 3 پارٹ ہیں. ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی لیکچر میں بھی یہی پڑھا تھا کہ مائنڈ کے 3 پارٹ ہیں: کانشیس، ان کانشیس اینڈ سب کانشیس. تو جب ہم کانشیس پہ بات کر رہے ہیں، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹڈی آف کانشیس ہے، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس کے 2 اور پارٹس پہ بھی بات کرنی چاہیے نا. تو ہم کیسے جو ہیں تو ان کو اگنور کر سکتے ہیں. تو یہاں انہوں نے ڈیفینیشن میں کیا کیا کہ زیادہ فوکس کانشیس پہ کیا، سب کانشیس اور ان کانشیس کو چھیڑا ہی نہیں یا اس کو جو ہے ٹچ ہی نہیں کیا. انکانشیس اکارڈنگ ٹو سگمنڈ فرائڈ، جو کہ فادر آف سائیکالوجی بھی ہیں اور جس کا بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے سائیکالوجی میں، اس کا یہ کہنا تھا کہ انکانشیس تو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے سائیکالوجی کا یا مائنڈ کا. تو انہوں نے اس پہ بات ہی نہیں کی ہے، انکانشیس کو اگنور کر دیا ہے. تو انکانشیس تو اگنور ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. انکانشیس کے ہی تھرو تو ہم کسی کی جو پرابلمس ہیں یا کسی کی مینٹل ڈسیبلٹیز ہیں یا مینٹل ایشوز ہیں اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. سائیکلوجیکل ایشوز جو جتنے بھی ہیں ہم انکانشیس مائنڈ کو ہی ریڈ کر کے پہنچ سکتے ہیں. کانشیس از آلسو امپورٹنٹ بٹ انکانشیس از امپورٹنٹ وائل وی آر فائنڈنگ دا کاز آف سائیکلوجیکل ایشوز. جب ہم کسی کے سائیکلوجیکل ایشوز کی فائنڈنگ کریں، کازز کی فائنڈنگ کریں، تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیسے جو ہے انکانشیس کو جو ہے انہوں نے اگنور کر دیا ہے. پھر تھا اٹ ڈز ناٹ فلی ایکسپلین ہیومن بیہیویئر. ہیومن بیہیویئر کو جو ہے وہ کانشیس پوری طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتا. اگین وہی بات تھی کہ ایکسپیرینسز سب کے ڈفرینٹ ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو لے رہا ہے، ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ ظاہر ایکسپیرینس جب ڈفرینٹ طرح سے کر رہا ہے تو اس کو ایکسپلین بھی ڈفرینٹ طریقے سے کرے گا. تو اس لیے یہ فلی جو ہے وہ اس ہیومن بیہیویئر کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. سو ان شارٹ اگر ہم دیکھیں کہ یہ اس سب کی اگر ہم 2 لائنوں میں اگر ہم سمری دیں کہ کیا ہے، تو سائیکالوجی ایز سائنس آف کانشیس اسٹڈیز آف آر کانشیس ایکسپیرینس. سائیکالوجی کیا ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ کہ اٹ از اے سائنس آف کانشیس آف آر کانشیسنیس ایکسپیرینس. ہمارے جتنے بھی کانشیس ایکسپیرینس ہیں ان کی اسٹڈی ہے. اور اٹ ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ آور مینٹل لائف بٹ اٹ ہیز سم لمیٹیشنس. ہماری مطلب مینٹل لائف کو سمجھنے میں ہیلپ تو کرتی ہے لیکن اس میں لمیٹیشنز ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہم اس کو فلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہی جو ہے وہ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے. سو دس واز آل اباؤٹ اسٹڈی آف کانشیسنیس. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو یا مائنڈ میں کوئی آپ کے اس لیکچر کو سنتے ہوئے سوال آ رہا ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو اس جسٹیفائی کیا ہوگا اس کو سمجھانے میں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو یا پھر ایسا کچھ ہو تو ڈو آسک می. سو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی اسٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.